बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कोशिश ये थी कि आज के प्रोग्राम का मौजू ज़रा तब्दील होता, क्योंकि मुल्क की सियासत में खतूत का सिलसिला जारी है। जजेस की जानिब से खतूत लिखे जा रहे हैं, सियासतदानों की जानिब से लिखे जा रहे हैं, किसी को ख़त मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बहुत सारी बातें। फिर जाहिर है हाल फिलहाल में IMF का जो दौरा था, फिर उस दौरे से मुंसलिक जो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के लोगों से उनकी मुलाकात की बाज़गश्त थी, वो सब बातें थीं। लेकिन मैं क्या करूं कि मैं जिस शहर में रहती हूं, यहाँ के हालात किसी भी तरह से सुधार की तरफ नहीं जा रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम कोई बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर लगभग, मैं अगर गलती पर नहीं हूं तो 18 बरस से बिला शिरकत गैर यहाँ पर इख्तिदार में मौजूद है। लेकिन इस शहर की सड़कें हम पर न सिर्फ ये कि खूनी सड़कें हैं, ये लोगों को मौत बांट रही हैं। किसी के घर का जवान बच्चा, मतलब एक औरत को मैं देख रही थी, उनके बच्चे ने CA किया हुआ है, वो उनके घर का इकलौता वारिस था, उसको रौंद के चले गए, किसी मियाँ बीवी को मार दिया। और उसके बाद इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। जो मईशत का पहिया चलाता है शहर कराची, जो मुल्क का पहिया चलाता है, उसी पहिए के नीचे देकर कराची वालों को मारा जा रहा है। एक सियासी जमात के जो सरबराह हैं आफाक अहमद साहब, मुहाजिर कौमी मूवमेंट के, उनको धर लिया जाता है कि आप इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं। उसके बाद जो कुछ प्रेसर्स बाकी लोग कर रहे हैं वो भी देखने की ज़रूरत है। शहर को हम किस जानिब लेकर बढ़ रहे हैं, हम सच क्यों नहीं लोगों तक पहुंचा रहे कि हकीकत हाल क्या है, इस शहर में किस तरह से माफियाज काम कर रहे हैं। मुझसे बेहतर बात करने के लिए कराची हाइट्स हैं, कराची का दर्द रखते हैं, ये जानते हैं कि शहर को कैसे चलाया जाता है, शहर क्यों इतना बदहाल है, और पाकिस्तान के इस मुआशी हब के साथ इस्तेहसाल आखिर क्यों हो रहा है, हमने क्या जुर्म किया है। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी। थैंक यू वेरी मच शब्बर साहब कि आप तशरीफ लेकर आए। फैसल है, मुहाजिर कौमी मूवमेंट के रहनुमा है। फैसल, थैंक यू वेरी मच कि आप भी तशरीफ लेकर आए। लेटरली मुझे लियाकत महसूद जो है वो भी ज्वाइन करेंगे, हम उनसे भी पूछेंगे कि डंपर वाला केस क्या है। बट स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू शब्बर ज़ैदी, पहले मैं ज़रा आपसे बात करती हूँ। ये जो शहर का इस वक्त हाल है, यानी एक नए बरस में हम दाखिल हुए हैं, 1 महीना गुजरा है, एक सेंटर में खड़े हैं, फैब की 14th है इनफैक्ट। शहर में लोग रोज मर रहे हैं, और किस चीज से मर रहे हैं? टैंकर, डंपर, ट्रॉलर, इनसे मर रहे हैं। अगर इसके ऊपर एहतजाज किया जाता है या आवाज उठाई जाती है तो कहा जाता है लिसानियत को हवा दी जा रही है। रियलिटी आपको क्या नजर आती है? देखिए, बात ये सना कि 3 करोड़ से प्लस का शहर है, दुरुस्त है, और जिस तरह से आपने इसको पिछले कम से कम 30-35 साल से इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया इंफ्रास्ट्रक्चर पर और चीज़ों को, और फिर आपने जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर वो तकरीबन ख़त्म है, और ये आपने एक इदारे जो रेंजर्स को टेक्निकली दिया हुआ है फॉर द लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन दी हुई है, तो ये तो एक एबनॉर्मल पोजीशन है, और ये तो अल्टीमेटली होगा ही। अच्छा, मतलब इसमें आप इसको आज आप लिसानी कह लें, फिर कुछ और होगा, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी आबादी को डील करेंगे और इतनी बड़ी आबादी से उसका रोज़ाना का वास्ता पड़ेगा, तो ये सब कुछ होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये बाय डिफॉल्ट हो रहा है? नहीं, डिफॉल्ट की जरूरत नहीं है। देखो, बात सुनो, अब हाल ये है ना कि अगर एक सड़क पर बहुत सारी ट्रैफिक जा रही है और सिर्फ एक गड्ढा भी है, तो जब वो रुकती है तो पीछे पूरा समझ लें कि 1 मील का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक में फिर गर्मी भी है और बच्चे भी हैं, और ये तो वो जो एक नेचुरल है ना, आप ये समझें कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च नहीं करते तो फिर एक नेचुरली ये सब पोजीशन सारी चीज़ें निकल के आएंगी। ठीक है। अच्छा, जब आपने इस शहर को पिछले 1964 के बाद से, अयूब खान के इंतखाबात के बाद से एक सियासी कशमकश का हमाजगा बनाई हुई है। कभी किसी को खड़ा कर देते हैं, कभी किसी को खड़ा कर देते हैं, कभी किसी को खड़ा कर देते हैं, और कोई नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी भी, मेरी बात समझना गौर से, ना कोई नेशनल पार्टी कभी कराची में इलेक्ट हुई है। अगर PTI एक शायद वाहिद पार्टी होगी, कोई, जब जमात इस्लामी जीती तो सब बाकी मुल्क में जमात इस्लामी हार गई। पीपल्स पार्टी इंटीरियर में जीती तो कराची में हार जाती है। तो कभी कोई नेशनल पार्टी, इवन प्रोविंशियल पार्टी भी ऐसी नहीं आई जो सब जगह की कॉमन पार्टी होती, तो कभी भी इस शहर को नहीं। सच इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत अच्छी बात। और आखिरी बात जो है वो ये है कि
پاکستان کی جو پاکستان کا اوور آل گورننس اسٹرکچر ہے اور جو پاکستان کا اکنامک اسٹرکچر ہے اس میں کراچی کو کس طرح استعمال کرنا ہے یہ مقتدر حلقوں نے فیصلہ نہیں کیا ابھی تک. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں ابھی آپ سے میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. کس طرح استعمال کرنا ہے کیا بات کر رہے ہیں شبر صاحب؟ ہر طرح سے تو استعمال ہو رہا ہے. میں ذرا رفیع الدین فیصل صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گی. یہ جو بات کہی جا رہی ہے رفیع، کیونکہ میں اسٹریٹ کویسچن پہلے کر رہی ہوں پھر سیاسی باتیں بعد میں ہوں گی. اشتعال انگیزی آپ کی جماعت کی جانب سے کی گئی، آپ کے جماعت کی سربراہ کی جانب سے کی گئی، یا اس کے پس پردہ حقائق کچھ اور ہیں؟ کیا جو ہمیشہ میں ایک سوال کرتی ہوں، کیا آپ کو بھی کوئی اشارہ ملا کہ چلیں یہ بھی کریں اور پھر اس کے بعد آپ کو بھی ایک ہائپ ملے گی سیاسی طور پر؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی اشتعال انگیزی کی گئی. یہ ایک ایلیگیشن ہے. یہ ضرور ہوا کہ حکومت سے بات کی، لوگوں سے کہا، کیونکہ یہاں تو کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی. اچھا، آج کا بھی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، آپ کو پتا ہوگا، وہ ٹرین جو ہے غلط جگہ جی وہ پوری نہیں، وہ ٹرین غلط جگہ آ گئی تھی. باقی تو وہ سیوک سینس، آپ مجھے پیپلز پارٹی کی خاتون سے بات ہو رہی تھی، کہتے سیوک سینس نہیں ہے لوگوں کے پاس. تو میں کہتا جو ٹرین ڈرائیور ہے اس نے ٹرین جو ہے وہ پٹری اس اتار کے کہیں اور چلانی چاہیے، ٹرک کے پیچھے لگا دیتی تھی. ٹرک والے ٹھیک تھے. تو یہ سمجھانے کے لیے کہ کوئی 100 کے قریب جوان شہید ہو گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی فیملیز ختم ہو گئی. یہاں ایک چھوٹا سا اگر کوئی ایئر کرافٹ انسیڈنٹ اللہ نہ کرے ہو جاتا ہے، آپ اس کو قومی سانحہ کہہ دیتے ہیں. اس میں 100 150 200 لوگ آپ کے مر جاتے ہیں. یہاں تو کوئی کنڈولینسز بھی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا اعلان بھی نہیں ہے. سندھ کے انٹیریئر کے لوگ کچھ عرصے پہلے ایران میں شہید ہو گئے تھے، ان کو یہاں پہ معاوضہ دیا گیا. جی 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 بالکل مجھے یاد ہے، علاج معالجے کے لیے بالکل ساری دوسری کنٹری میں ہوا. یہاں پہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، جو بھی لوگ ہیں، وہ خالی مہاجر تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کے شہداء کو کوئی معاوضہ دیا جائے اور اس کے لیے کوئی میجرز کیے جائیں. اس کے لیے آفاق بھائی نے کہا، لیکن وہ کوئی کسی کے کان پہ جو نہیں رکھتی، کوئی رابطہ ہی نہیں کرتا، کوئی اس پہ ایکشن ہی نہیں لیتا. اس کے بعد بالآخر تنگ آ کے آفاق بھائی نے کہا کہ اگر کوئی ٹینکر ایسے یا کوئی ٹریلر ایسے وقت میں آتا ہے، کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی اس کو واپس نہیں جانا چاہیے. اس کو آپ ٹائر فلیٹ کر دیں، اس کو کھڑا کر دیں، پولیس کو وٹنس بنا لیں، اور اس کے بعد امید ہے کہ کچھ بہتر ہو جائے گا. دیکھیں ایگریشن تو ہے نا، جس کے گھر کا کوئی بچہ مرتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو آپ اس کو اتنے ایک چل انوائرمنٹ میں تو کوئی اس کو اپنے مشورے نہیں دے سکتے نا آپ لوگ. اس کا تو اپنا ایک ایگریشن ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے. تو اس کو اب کس طریقے سے انکیش کیا گیا یا اس کی سزا مل رہی ہے کہ کراچی کے لیے آپ نے آواز اٹھائی کیسے؟ کراچی تو جیسے ابھی ہمارے سینئر ہیں، بڑے ہیں، اچھے سرو کرتے رہے پاکستان کو، انہوں نے بہت سم اپ کیا چیزوں کے اندر. تو کراچی کے بارے میں یہ چاہتے کیا ہیں اور اس کی کس کی آواز بنائیں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو بھی آپ کے چیئرمین آفاق احمد صاحب نے کہا، آپ کو لگتا ہے کہ کراچی میں اس طرح کی بات کہنا بہت آسان ہے؟ کیونکہ یہاں کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو یہاں رہتے ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اگر آپ کسی کو کہتے ہیں نا رستہ روکو، تو وہ ایک آدمی نہیں روکتا، پورے 10 لوگ 50 لوگ 100 1000 بندہ کھڑا ہو کے روکتا ہے. ایک آدمی تو پھر راستہ روک بھی نہیں سکتا نا، وہ تو کچلا جائے گا. نہیں تو اس کا مقصد ہے کہ آپ نے ایجیٹیشن کی طرف آپ نے لوگوں کو کہی بات. اس کا آپ کے بیان سے میں یہ عکس کر ایجیٹیشن دیکھیں، ایجیٹیشن سے کیا مراد ہے؟ ایجیٹیشن کو اب آپ خود ٹرانسلیٹ کریں گے کہ ایجیٹیشن کو ٹرانسلیٹ کس طرح کر رہی ہیں آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ٹرک کو روک لیں، اس سے پوچھیں، اس سے بات کریں، اس کو واپس بھیجیں. کیونکہ ٹریفک پولیس تو آپ کو پتا ہے اس کا رول کیا ہے یہاں پہ، پولیس کا رول کیا ہے، کس طریقے سے وہ پیسے لے کر کے چھوڑتے ہیں. سینکڑوں ویڈیوز موجود ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے چیئرمین کی جانب سے اس ساری گفتگو کے بعد، ان کے اریسٹ ہونے کے بعد، آپ کو ایک پولیٹیکل مائلیج ملا ہے شہر کے اندر؟ نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی تعبیر نہیں ہے اس پورے انسیڈنٹ کی. اچھا، اور لیکن کہا اور لکھا اور بتایا یہی جا رہا ہے، تبصرہ یہی ہو رہا ہے کہ ایک شہر میں ایک آواز تھی، ان کو ایک پولیٹیکل مائلیج بھی مل گیا اس انسیڈنٹ کے بعد. ممکن ہے، آپ اگر اس کو اس طرح آپ دیکھتی ہیں تو ٹھیک ہے. نہیں میں نہیں دیکھتی، میں تو لوگوں کا احاطہ کر رہی ہوں. لوگوں کا ہاتھ آپ کر دی تب بھی ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کیا حالات ہیں؟ ان کی بیل وغیرہ کا سلسلہ چل رہا تھا، آج یا کل میں لگی ہوئی تھی؟ ان کے پہلے تو وہ کیس ایک جج کے پاس گیا تھا. اچھا، ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جس طرح سزا دی گئی ہے تو شاید جج بھی اس دن ایبسنٹ ہوگا، جس طرح ہمارا ایک طریقہ کار ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے جج صاحب آ گئے، بڑے زبردست جج تھے. ہاں انہوں نے تو کافی اچھا سینئر جج تھے. ریمارکس بھی انہوں نے دیے. کہا کہ میں تو آپ کے بیانات سنتا ہوں اور سنا ہے آپ کو گفتگو کرنے پر عبور حاصل ہے. نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ سے مہاجر قوم نے فائدہ نہیں اٹھایا. اچھا، یہ ان کے الفاظ تھے. تو میرا خیال ہے پھر جن کے ریکویسٹ پہ، احکامات پہ، 7ویں آسمان کس کے احکامات پہ یہ لوگ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ میرا خیال ہے یہ جی ٹی وی کے کسی پیون کی بات کر رہا ہوں میں. نہیں یہ مذاق نہیں ہو رہا. مذاق نہیں کر رہا، آپ کو نہیں پتا. آپ نہیں، آپ لوگ کیوں اتنی لگی لپٹی آپ نہ رکھیں، لیکن آپ کو نہیں پتا.
دیکھیں میں نے آپ کے چیئرمین سے بہت دفعہ انٹرویو کیا ون آن، میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے اوپر الزام ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کر آئے تھے، وہ ٹرک میں بیٹھ کر آئے تھے، جبکہ اس وقت کی ایک جماعت تھی، سیاسی جماعت. پوچھ رہی ہیں بتا رہی ہیں، میں آپ کو پوچھ رہی ہوں، آپ کو بتا رہی ہوں جواب. آپ کے چیئرمین نے کہا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اس کو بیٹھ کر رہی ہیں کہ ہاں ایسا ہوا تھا. سر میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آج ان کے ہاتھ اتنے کار فرما ہیں آپ کے پیچھے ان کو بنانے میں یا ان کو مٹانے میں؟ میرا سوال سادہ ہے. کئی دفعہ بات کی ہے اور آپ کو تو خیر پروگرام پورا کرنا ہے. ایوب خان صاحب کو ڈیڈی کہا کرتے تھے بھٹو صاحب. 12 مئی کو مکہ لہرایا گیا کراچی کے اندر. عمران خان صاحب خود آئے، شبیر زیدی صاحب تھے اس ٹائم پہ، باجوہ صاحب کے. یا کون کس کا ڈیڈی ہے سب کا پتہ ہے نا، تو آپ لوگ کیوں اتنا چھپ چھپا کے باتیں کرتے ہیں؟ ٹرک پہ کون آیا کون نہیں آیا، اور آج کل جو فارم 47 کے معاملات چل رہے ہیں، ٹرک کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ نہیں. یہ جو بات رفیع صاحب کہہ رہے ہیں کتنی ان بٹوین ہو رہی ہے، یہ آپ لوگ فیصلہ کیجئے گا. لیکن میرا سوال اور نقطہ سادہ ہے جو شبر صاحب نے چھوڑا کہ کیا ہمارے بارے میں پلان کیا ہے؟ آپ چاہتے کیا ہیں اس شہر سے کمانا ہے یا اس کو مٹانا ہے؟ اگر کمانا ہے تو کیسے کمانا ہے، اور اگر مٹانے کا سوچا ہے تو اس کا بھی تو کوئی پلان ہوگا نا. رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے اور آج مقدمہ ہے کراچی کا. یہاں پر میرے ساتھ مہمان شبر زیدی موجود ہے، رفیع الدین فیصل موجود ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ شہر کراچی کے لیے پلان کیا ہے. دنیا بھر میں کوئی شہر ڈیولپ کیا جاتا ہے شہر ترقی کے لیے، جیسے کہ اگر میں چلیں تھوڑی دیر کے لیے آرگومنٹ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو لے لیتی ہوں. ابھی بھی ٹکرز چل رہے تھے شرجیل انعام میمن صاحب کے، وہ کہہ رہے تھے جو ریڈ لائن ہے نا یہ گیم چینجر ہوگا شہر کراچی کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پلان ہی نہیں. دیکھو میری بات سنو، میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں اور پھر ایک ٹی وی انٹرویو میں ایک بات کی تھی کہ ایک ٹرم میں نے یوز کی تھی، شاید آپ کے پروگرام میں بھی کی تھی. اس کا نام، اس کو کہتے ہیں اکنامک جینوسائیڈ. اور یہ شہر اکنامک جینوسائیڈ کا شکار ہے پچھلے تقریباً کوئی 50 سال سے. 50 سال میں 71 کے بعد، اپنے وجود کے بعد سے نہیں 71 کے بعد سے جینوسائیڈ کا شکار ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ میں سمجھا دیتا ہوں، شاید آپ کو تھوڑی بات، آپ شاید یہ جو میں کہہ رہا ہوں شاید یہ آپ کو بڑی مشکل لگے. یہ جو 1 کروڑ آدمی، تقریباً 80 لاکھ آدمی 47 میں پاکستان آیا تھا. ہم لوگ، میری کمیونٹی ہے، شاید اس کی بھی کمیونٹی ہے، آفاق بھائی کی بھی ہے، الطاف بھائی بھی ہے، آپ کی بھی، الطاف بھائی کی بھی ہے. یہ کیوں آیا تھا، یہ کون لایا تھا، اب ان کا کیا بنے گا، یہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو اس کہا نا کہ یہ مسئلہ ابھی سیٹل نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ لو، بولنا نہیں ابھی. ٹھیک ہے، اچھا. اس کے بعد یہ 2 واقعات ہوئے تھے. 1 کروڑ تقریباً آدمی وہاں سے یہاں آیا تھا، اور 1 کروڑ یہودی یورپ سے اسرائیل میں گیا تھا. اور دونوں واقعات سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہوئے تھے. ٹھیک ہے. کراچی جو پورٹ ہے، یہ پورٹ جو ہے، یہ کبھی بھی، یہ پورٹ ایک دنیا کی موسٹ وائٹل پورٹ ہے ان ویری سینس. اچھا، اس کو امریکہ نے استعمال کرنا تھا اپنی وار لڑنے کے لیے، جو کولڈ وار انہوں نے لڑی اپنے افغانستان میں رشیا کو واپس کرنے کے لیے. یہ اس کے لیے رستہ تھا، اور یہ رستہ وہ دینا نہیں چاہتے تھے ہندو کو، تو اس لیے انہوں نے بہت سارے فیصلے کیے تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ وہ لوگ، وہ والا گیم ختم ہو گیا، تو پاکستان کی جو اقتدار اعلیٰ تھی، اس نے، اب اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو ہم نے ایک مانسٹر کھڑا کر دیا ہے، اس مانسٹر کا کریں کیا. ایک مانسٹر کھڑا ہو گیا. مانسٹر کھڑا اس سینس میں ہو گیا ہے کہ اس کے پاس اکنامک پاور ہے، اس کے پاس پورٹ ہے، اس کے پاس ہیومن ریسورسز ہیں، اس کے پاس پانی ہے، اس کے پاس ایئرپورٹ ہے، اس کے پاس ایک بہت سے، وہ بالکل بیٹھا ہوا ہے ایٹ دی ماؤتھ آف پرشین گلف. ٹھیک ہے. اور وہ جو کمیونٹی وہاں یہاں رہتی ہے، بلک آف دیم، اس کمیونٹی میں ایک پولیٹیکل اویئرنیس ہے. ٹھیک ہے. آگے اس کے بعد اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس شہر کی تمام انٹریوں پر پٹھان کو لا کے بٹھایا گیا. سوراب گوٹ، ناردرن بائی پاس، ہب لیور والا روڈ، تمام آپ کراچی کے جس راستے جہاں پہ بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے.
کیونکہ میرا تعلق اردو اسپیکنگ لوگوں سے ہے اور میں سمجھتا ہوں تو میں اس کو اسٹڈی کرتا رہتا ہوں کہ کہاں کون بیٹھا ہوا ہے. تو پھر جب بنارس سے نارتھ آباد کو لنک کرنا ہوا تو پھر ہم نے کٹی پہاڑی بنائی. تو ابھی آپ معصوم ہو تو یہ ابھی آپ معصومیت کی باتیں کر رہی ہو. ابھی یہ ٹمپر شمپر تو میں زیادہ سیریس نہیں لیتا اس کو. میں اس چیز کو بہت قریب سے دیکھ چکا ہوں اور میری خواہش ہے کہ یہ 3 کمیونٹی جو اس شہر میں رہتی ہیں، ایک اردو اسپیکنگ، ایک پٹھان پنجابی اور ایک سندھی، یہ کوئی دنیا میں انوکھی بات نہیں ہے. یہ کمیونٹی دنیا کے ہر شہر میں رہتی ہے. بامبے میں مراٹھی بھی رہتے ہیں، بامبے میں گجراتی بھی رہتے ہیں، بامبے میں نیو یارک میں اٹیلین بھی رہتے ہیں، نیو یارک میں آئرش بھی رہتے ہیں. ان تینوں کو ریکگنائز کیا جائے، ریکگنائز کر کے یہ ان کی الگ الگ پولیٹیکل اینٹیٹی ہے. ان تینوں کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنا کے شہر کو آگے بڑھایا جائے. یہ جو بلا وجہ کی چک ہو رہی ہے نا، میں اس لیے یہ جو لسانی لیڈر ہیں جب یہ ایک دوسرے لڑتے ہیں نا تو میں ان کو کہتا ہوں یار تم بیوقوف ہو. نہ پٹھان واپس جا رہا ہے نہ ہم واپس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نہ رہنا اپنے اسی شہر میں نا، رہنا نہیں، ہاں ہمیں شہر میں اسی شہر میں رہنا ہے. تو اب یہ اب جو ہم غلط آ گئے یا صحیح آ گئے، ہم نے بھی یہاں رہنا ہے، اس نے بھی یہاں رہنا ہے. اور یہ بھی ریئلائز کرنا چاہیے ہمیں جو بات میں نے آپ سے کہا نا، ہم کو سمجھ نہیں آئی. پاکستان میں پوری ہر گورنمنٹ، بھٹو صاحب، ایوب خان اور نواز شریف انکلوڈنگ عمران خان کی کوشش تھی کہ ہم پاکستان میں معاشی ترقی کر لیں کراچی کو چھوڑ کے. ٹھیک ہے، جب وہ ناکام ہو گئے کراچی میں کو چھوڑے بغیر اکنامکس چلانے کے لیے، تو میرے جیسے آدمی نے کہا کہ آپ کو کراچی میں آنا پڑے گا. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار ہم سے تو بند ہو نہیں رہا، کراچی کو چلایا تو پھر ہماری تو امپورٹنس ختم ہو جائے گی. تو یہ سارا رولا جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس رولے کے پیچھے یہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی اور صحت دی تو میں اس مسئلے کو حل کرا دوں گا. That's great. بہت اچھی بات کی ہے. بہت سارے کوشچنز میرے ذہن میں آئے ان کی گفتگو سے، لیکن واقعی آپ کو لگتا ہے کراچی کے ساتھ کوئی محسن ہے؟ کیونکہ کراچی پر سیاست ہوتی ہے لیکن کراچی کے لیے سیاست نہیں ہوتی. میں بالکل آپ سے عرض کر دیتا ہوں، میری اپنی اس پہ کچھ ورکنگ ہے. کچھ شبر زیدی صاحب نے جیسے بتایا، انہوں نے بہت آہا تک کھینچ دیا، ایسا لگ رہا ہے یہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. درست ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو کراچی اور پاکستان کا درد ہے نا، یہ آپ کو ان لوگوں میں ہی ملے گا جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، اپنا گھر چھوڑا تھا. یہ دھوتی الٹی سیدھی پہن کے سو رہے تھے، صبح اٹھے پاکستان بن چکا تھا نا. یہ پاکستان کو کنٹرول کر سکتے ہیں نہ بنا سکتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. یہ پتہ ہی نہیں ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. آپ بھلے جو بھی شو کرتی رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں. دوسرا کراچی کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. زیدی صاحب سے بس میں یہ اختلاف کر رہا یہاں پہ، میں اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کی میں گستاخی کر رہا ہوں. میں معذرت کے ساتھ اس کو لیبر کالونی بنانی ہے. یہ لیبر کالونی بنے گا چائنا کا، امریکہ کا، اگر کسی سائنس سے بنے گا. سروس پرووائیڈرز ہیں. آپ کا کام ہوگا لیبر کا. آپ لیبر ہوں گے چائنا کی، عربس کی. آپ کی زمینیں دے دی جائیں گی ان کو، کاشتکاری وہ کریں گے، کسان آپ کا ہوگا، زمین آپ کی ہوگی، پانی آپ کا ہوگا، پھل ان کا ہوگا، سبزی ان کی ہوگی. کیٹل فارمنگ ہوگی، جانور ان کا ہوگا، زمین آپ کی ہوگی، غذا آپ کی ہوگی. اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اس پہ تو اب عمل شروع ہو چکا ہے. اتنے لاکھ ایکڑ دے دی، اتنے ہزار ایکڑ دے دی، سی پیک بنا دیا. سی پیک کے ساتھ جتنی بھی زمین ہے وہ ساری کی ساری زمین کے اوپر جو فیکٹریز لگیں گی یا جو بھی کام ہوگا وہ سارا کا سارا چائنیز کریں گے. ان کو ٹیکس فری ہے، وہ وہیں سے لوگ. کراچی نہیں ہے. ہاں میں ایک چیز اس پہ آپ اپنا آرگیومنٹ پورا دیں پھر میں کاؤنٹر کرتی ہوں. کراچی کی انڈسٹری اس سے افیکٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھا، اگر ایک انڈسٹریل زون نیا ڈیولپ کرتے ہیں، ایک پورٹ آپ نیا بنا دیتے ہیں، تو کراچی پہ اس کا امپیکٹ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ میں آج ہی ایک چیز پڑھ رہی تھی. ایوب صاحب کے دور میں، جنرل ایوب کے دور میں یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ نے کراچی کے اندر ساری انڈسٹریز لگا دی ہیں، باقی پورا ملک آپ نے چھوڑ دیا ہے. کیسے چلے گا؟ میں نے کیا کہا آپ کو؟ کیسے چلے گا؟ لوگوں کے لیے تو پلس جو ہے وہ کراچی تھا. آج بھی دوسرے ممالک سے رفیع صاحب لوگ آ کر یہاں کما رہے ہیں. جو یہ کہہ رہا ہے نا بات، دیکھیں میری بات سنیں، جو بیچارہ یہ کہہ رہا ہے وہ بات کر رہا ہے، وہ کراچی کو ریلیونٹ نہیں ہے. زمینیں کراچی میں نہیں ہے. یہی تو مصیبت ہے کہ باقی ملک بک گیا ہے، کراچی نہیں بکا نا. یہی تو سمجھانا ہے کہ ابھی یہ جو علاقہ ہے یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے نا. یہاں زمین نہیں ہے، یہاں پہ انسان ہے.
یہاں پہ ہیومن ریسورسز پڑتا ہے. لیبر کالونی سر, لیبر کالونی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ بات نہیں ہے. میں تھوڑا سا رفیع بھائی سے ڈس ایگری کرتا ہوں. بات صحیح ہے کہ امریکنز کو بکے یا چائنیز کو بکے, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ کہ سی پیک اور اچھا نہیں, میں ایک منٹ اس پہ رک جائیں شبر صاحب, ہم بالکل آگے کہیں اور ہی نکل گئے. کراچی کے مسائل کا حل سیاسی جماعتوں کے پاس ہے, whether it's you, whether the others. دیکھیں کون سی سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کا کراچی میں, آپ اپنی جماعت کا بتائیں, آپ کے پاس حل ہے, سیدھی سیدھی بات. پہلے تو ہم آپ نے بات کی تھی نا, آپ اس بات کا جواب لے لیجئے آپ, کہ ایک تو سیاسی جماعتیں کون سی ہیں, ان کا اسٹیک یہاں پہ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو جو بھی سیاسی جماعت آتی ہے وہ ایک دن کے کسی دورے پہ سال میں ایک دفعہ آ جاتی ہے اور شام کے فلیٹ سے واپس چلی جاتی ہے. رفیع صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مطلب آپ اس شہر میں رہتے ہیں نا سر جی, ایم کیو ایم اس شہر کی حقیقت نہیں ہے, جماعت اسلامی اس شہر کی حقیقت نہیں ہے, آپ یہاں نمائندگی کر رہے ہیں مہاجر قومی موومنٹ کی, وہ حقیقت نہیں ہے. موجودہ ایم کیو ایم حقیقت ہے تو فسانہ ہے پھر. آپ بہتر جانتی ہیں موجودہ ایم کیو ایم اگر حقیقت ہے. اچھا چلیں ان کو چھوڑیں, آپ کے پاس حل ہے اس شہر کا, آپ سیاسی جماعت ہیں, یہ مجھے سیاسی جماعتوں کے ہمارے پاس یقیناً اس کا حل ہے, بالکل حل ہے انشاءاللہ تعالی. آپ کی انشاءاللہ اور ماشاءاللہ, میری تو سنیں آپ کے کالجز کے اندر اس ٹائم پہ منشیات چل رہی ہے نہیں چل رہی, خواتین کے کالجز میں, بچوں کے سکولز کے اندر. یہ تو بیسک ایتھیکل چیزیں ہیں نا سماج کی. محترمہ جو اس کو روکتا ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں کہ آپ نے لا ہاتھ میں لے لیا ہے, ہو آر یو. تو یہ باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو گیم ہے نا وہ نمبرز کا ہے, وہ اسٹرینتھ کا ہے. آپ کی پوزیشن ہے آپ کی پارٹی کی کہ آپ اس کو سرو کر سکیں اس شہر کو ٹل دیٹ ٹائم, جب تک آج تک کے حالات, ابھی 18 فروری کے الیکشنز کو ہی دیکھ لیں, آپ نے اس طرح سے چیزیں نہیں شاید. آپ اگر کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں اور آپ سچ بات بتا سکیں تو آپ کو پتا ہوگا کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, جو موجودہ حکومت ہے کس طرح بنی اور کیا ہوا ہے. اب مجھ سے نہ پوچھیں نا, میں کیوں جسٹیفائی کروں اپنے آپ کو, یہ تو دنیا جانتی ہے کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کون جیتا, میئر کس کا آنا تھا شہر کے اندر, میئر کس کا آنا تھا مجھے تو نہیں پتا, میرا خیال ہے شاید این پی کا. کس کا؟ این پی کا. یہ سیاسی جماعتوں کے نمائندگان جس طرح سے گفتگو کرتے ہیں. جب آپ نہیں جانتی تو میں کس طرح بولوں, آپ میڈیا نہیں جانتا, میڈیا کا کام تجزیہ ہے, بتانا ہے. آپ سیاست کر رہے ہیں, اس شہر کے نام پر کر رہے ہیں اور آپ نام لینے کے روادار نہیں ہیں سر, تو پھر آپ سے تو سوال ہی نہیں کرنا چاہیے نا. جو موجودہ حالات تھے, جو الیکشن جس طرح بھی ہوئے تھے, اس میں جماعت اسلامی لیڈ کر رہی تھی نا. شکریہ, ایک بریک شامل کر لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو اسی شہر کے مقدمے کے حوالات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے. مدعا یہی ہے کہ اس وقت جس طرح سے شہر کے حالات ہیں, چاہے وہ ٹریفک کے مسائل ہوں یا دیگر اور سماجی معاشرتی سیاسی حالات جو ہیں, اس پر ذرا ہم بحث کر رہے ہیں. شبر صاحب, اس شہر میں رہنا سزا ہے یا ہم جیسے رہ رہے ہیں, جیسے ابھی ہم بریک پر آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے کہ اب ہم اس سسٹم سے امیون ہو گئے ہیں, تو اب ہم نے ایسے ہی گزارا کرنا ہے کیونکہ اس کے حالات تو نہیں بدل لے. دو باتیں ہیں سنا, کہ اس میں رہنا سزا ہے غریب کے لیے, امیر کے لیے نہیں ہے. بہت اچھی بات کی آپ. جہاں میں رہتا ہوں خیابان شہر پر, وہاں کراچی کے تمام 5 اسٹار ریسٹورانٹس ہیں اور کسی بھی ریسٹورانٹ میں کوئی ڈش بھی 3 سے 4 ہزار کم کی نہیں ہے. درست فرما رہے ہیں. میں سب سے قریبی اس کا سب سے قریبی پڑوسی ہوں, بالکل میرے گھر کے ساتھ ہے. میں آج تک اس ریسٹورانٹ میں نہیں گیا, میری ہمت نہیں ہوتی, اس لیے نہیں کہ میرا پیسے ہیں, اللہ کا دیا ہے, مگر مجھے ہمت نہیں ہوتی میں 4,000 روپے کا ڈش کھاؤں اور کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی ملنے کے لیے. ہاں اسی طرح جو بھی آپ ریسٹورانٹ میں چلے جائیں پورا پیک ہوتا ہے. اس لیے سزا رہنے کے لیے غریب کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اب آ جائیں امیونٹی کی. اب امیونٹی کی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا, اس یہ بھی کہہ رہا ہے, آپ بھی کہہ رہی ہیں, آپ بھی کہہ رہی ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جگہ شہر خراب ہے رہنے کے لیے. آج میں آپ کو اسٹیمیٹ کر رہا ہوں, آج کراچی میں ہر سال تقریباً 1 لاکھ آدمی فرنٹیئر اور پنجاب سے کراچی آتا ہے. No doubt about it. Agreed. کیوں آتا ہے؟ To make the living sense کہ اس کا کیوں بہتر. آتا ہے؟ نہیں, یہ نہیں لیونگ سینس نہیں ہے. پھر وہاں زندگی اس قابل نہیں ہے کہ رہا جائے. درست ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کبھی سوچیں وہ لوگ کہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. فار ایگزامپل پیارا پنجاب اور اڑان پنجاب, میرے پاس جتنے نوکر ہیں گھر میں سارے سرائکی ہیں. کیوں بیچارے سرائکی ہے؟ کیوں وہ سرائکی فیملیز اپنی جوان صاحب, اب آپ میری بات ذرا نہیں, اپنی جوان لڑکی کو 25 سالہ لڑکی کو کسی غیر گھر چھوڑ دیتا ہے. غربت کا صاحب, اب آپ اس پہ اب آپ نے اتنی بات کر دی نا ڈیٹیل میں, تو آپ میری بھی سنیں. سنیں. اسی شہر سے
اربوں روپیہ کما کر یہی شخصیات، یہی لوگ، انہی خاندانوں سے تعلق رکھنے والے دوسرے اپنے وہاں پر بھیج رہے ہوتے ہیں. شہر کنگال ہو رہا ہے، شہر کا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، چوچیاں چل رہی ہیں، رکشے چل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، ریڑیاں لگی ہیں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، انکروچ کیے ہوئے علاقے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ساری برائی کے باوجود یہاں پر تقریباً 4.5 لاکھ جرسی روزانہ بکرے کا گوشت کھاتا ہے سیلانی کے پاس. یہ بڑی بلیسنگ ہے. نہیں یہ بڑی بلیسنگ ہے. آپ کا خیال ہے میں کچھ اور کر رہا ہوں. میں بھی آپ سے کچھ اور کہہ رہی ہوں. یہ تو ہمیں تباہ کر دیا نا. ڈائنامکس کو غور کرو. میں کچھ اور کہنے کو چلو. یہ کراچی کا پوٹینشیل کہہ رہا ہوں میں آپ کو. پوٹینشیل یہ ہے کہ اس برائی کے باوجود، میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس برائی کے باوجود. اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو برائی، جو آپ کی جو کراچی کے جو انہیرنٹ ایڈوانٹیج ہیں وہ باقی لوگوں کو پسند نہیں آتے. سارا مسئلہ یہ نا، آپ کیوں میری بات کو کیوں سمجھ رہی ہیں؟ کراچی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. کھٹکتا ہے یہ لفظ غلط ہے. اچھا نہیں کھٹکتے، جو دنیا میں جب اب اکنامک ڈیولپمنٹ اب اگر چائنا میں ہوئی ہے نا، یا اکنامک ڈیولپمنٹ ویتنام میں ہوئی ہے، وہ ہوتی ہے امپورٹ اینڈ ری ایکسپورٹ کے اوپر. جو یہ بات کر رہا ہے کہ امپورٹ آئے گی، ہماری لیبر استعمال ہوگی، واپس چلی جائے گی. یہ دنیا کوئی بری بات نہیں ہے. یہ اس کو برائی میں لے رہا ہے، میں اچھائی میں لے رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، لیبر کالونی بن جائے گی. مجھے ویتنام لیبر کالونی ہے. اچھا یہ کراچی بننے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈمپروں کا جو کھیل ہو رہا ہے نا، یہ اس کو ڈیفر کرنے کے لیے ہو رہا ہے. اچھا یہاں تک کیا ہم تو چاہیں گے کہ ہم نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو تھوڑی سی آپ کو ٹینشن آپ نے کریٹ کی ہے، یہ تھوڑی سی ٹینشن نہیں ہے شمبر صاحب. نہیں تھوڑی سی ٹینشن ہے. یہ 10 منٹ کا کام ہے. کیا آپ بتا دیں حل 10 منٹ کا؟ تو بتائیں مجھے، میں لے لیتی ہوں ٹائم. بھائی اوپر کریں تھوڑا پروگرام کا. ایک بتا دیں 2 پوائنٹر مجھے بتائیں کیا حل ہے. دونوں آدمی. کون دونوں آدمی؟ جو ان کے والے آفاق احمد، ہاں، اور ڈمپر والے محسود صاحب، لیاقت محسود صاحب، دونوں صاحب اپروچیبل ہیں. کیا کریں پھر ان کو؟ اپروچیبل ہیں. اپروچیبل مطلب یہ کہ کوئی بڑا آدمی ٹیلی فون کرے گا تو مان جائیں گے ان کی بات. یہ کہہ رہا ہوں مطلب ہے. کیوں نہیں فون کرتے؟ فون کرے، ابھی فون کرے کور کمانڈر. کیسے نہیں مانے گا؟ نوٹس نہیں لے رہے نا کسی. کیوں نہیں مانے گا؟ تم کیا سوچ رہی ہو؟ اتنی پریشان کیوں ہو گئی؟ نہیں میں کچھ اور بات کرنا چاہتی ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ فون کر کے کیا کہیں؟ یہ کہیں کہ دونوں آ جاؤ بیٹھ جاتے سامنے. تو سر کوئی خاندان کا مسئلہ تھوڑی ہے کہ دونوں بیٹھ جاؤ ساتھ معاملہ حل کر لیں گے. نہیں تو حل ہو جائے گا. دونوں آپس میں شکایتیں ختم ہو جائیں گی. پریشانی کیا ہے تمہیں؟ اتنی پریشانی کیا ہے؟ دونوں اپروچیبل ہیں. سر مجھے پریشانی یہ ہے کہ گھر سے کسی کا بچہ نکلے، کسی کی ماں نکلے، وہ لوگ سڑکوں پر مر رہے ہیں، یہاں آواز اٹھانے کو کوئی تیار نہیں ہے. سندھ حکومت آپ کہتے ہیں کام نہیں کرتی ہے. سر نا میرے حساب سے لا ہاتھ میں لے رہی ہیں، قانون ہاتھ میں لے رہی ہیں. آپ کو بولنا بھی نہیں ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ طے کرے گی کہ کس کا بچہ مر رہا ہے، غلط مر رہا ہے کہ صحیح مر رہا ہے. یہ بھی آپ غلط کر رہے ہیں. پی کا آپ مجھ پہ ابھی سے اپلائی کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں سنا میری بات سنو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں آدمی پاکستانی ہیں، پاکستانی شہری ہیں، پاکستان احترام کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو یہاں رینجر کے چیف ہیں یا دوسرے دونوں ہیں، وہ آفاق احمد کو بلا کر اور محسود صاحب کو بلا کر کمرے میں بٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی جو بات ہے اس کو سمجھائیں اور یہ اپنی بات کو سمجھائیں. تو کیا آپ کے خیال میں یہ دونوں بات، یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ آپ بتا دیں یہ حل آپ کو لگتا ہے یہ بڑا اپروپریٹ حل ہے، یہ ہو جانا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ رول آف لا ٹھیک ہے، امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اس کی. آپ 500 روپے دے کر کے کنٹینر ان کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آؤٹ آف ٹائم جو ان کا ٹائم ہے، ٹائم زون کے علاوہ. ہم بات کر رہے تو آف دا کیمراز کی یونیورسٹی روڈ کا حال آپ نے دیکھا. جی وہ تو اس میں ایک ٹریک ہے جس پہ گاڑی چلتی ہے، اسی میں ٹریلر بھی ہیں، اسی میں ٹرک بھی ہیں، اسی میں موٹر سائیکل بھی ہیں. آدھا گھنٹہ لوگ اس میں پھنستے ہیں. کوئی بھی آدمی ذرا سی کوشش کرتا چلنے کی، اسی میں ٹریلر والا، وہ ٹرک والا بھی اسی اسپیڈ سے گاڑی بڑھا دیتا ہے. ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، معاملہ خراب ہو جاتے ہیں. اس سارے معاملات میں کور کمانڈر بھی آ گئے، آفاق احمد بھی آ گئے، محسود بھی آ گئے. اس میں سندھ گورنمنٹ کہاں ہے اور اس کے اندر ٹریفک پولیس کہاں ہے؟ یہی تو آپ سے سوال میرا شروع میں یاد کریں میں نے کیا کیا تھا آپ سے. ٹریفک پولیس جو ہے، سر جی میرا سوال یاد کریں نا، جسٹ ریکال یور میموری. ابھی پوچھا ہے میں نے، اس شہر کا حل سیاسی جماعتوں کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کو فون کالز کی ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے ایکسٹرنل سپورٹ کی. آپ اپنے قدموں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. آپ مجھے یہ بتائیں میں جدید صاحب سے میرا سوال ہے کہ پولیس کا، چاہے وہ یہ ٹریفک پولیس ہو یا آپ کا لا انفورسمنٹ ہو، اس کا لوکل ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ 101%. سب سے بڑا تو آپ کا پرابلم یہ، جب یہ بات کرتے ہیں تو اس کو آپ کہتے ہیں لسانی بات کر دی، تعصب کی بات کر دی. اچھا، میٹروپولیٹن سٹیز دنیا میں ہیں، آپ نے تذکرہ کیا، نیو یارک کا کیا، لندن کا کیا، بامبے کا کیا آپ نے. کراچی بھی میٹروپولیٹن سٹی ہے. کراچی میں پہلی بات تو یہ، کراچی کو باہر والا جانتا کتنا ہے؟
कुछ भी नहीं जानता। ये जितने लोग खड़े हुए हैं इनको तो ये भी नहीं पता होता कि ड्यूटी किस जगह पे है, इस रोड का नाम क्या है, ये रोड आगे जाके कनेक्ट कहाँ होता है, उसका काम। मैं एक रोड शो देख रही थी, मुझे आपकी बात से याद आया, वो ट्रैफिक कांस्टेबल थे, उनसे सवाल ये हो रहा था कि ये जो ट्रॉलर है इसकी टाइमिंग वगैरह बता दें। उन्होंने कहा वो सवाल कुछ और हो रहा था, वो कह रहे हैं कचरे के जो ट्रॉलर हैं उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बहुत सारे लोगों को। अब आप कहें कि जिसने ये सारी इलीगल अपॉइंटमेंट्स किए हैं अपने एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, वो तमाम लोग वापस चले जाएंगे सिंध और यहाँ पे नए लोग आ जाएंगे, मतलब आप ये चाहे कह रही हैं और ये हो जाएगा, होना तो यही चाहिए। क्या 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 दोबारा के जो अब जो पुलिस है यहाँ पे या ट्रैफिक पुलिस है जो यहाँ से बिलोंग नहीं करती कराची से, ये वापस चली जाए यहाँ से। मैं तो नहीं कह रही। क्यों नहीं कह रही? अच्छा, कहना चाहिए। नहीं, आपने कहा, अभी आपने मुझे पीछे से हटाया। लोकल होना चाहिए। You want to say something? जी प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ी अच्छी बात की रफ़ी भाई ने कि हमें लोकल पुलिस बनानी चाहिए, ठीक है, और लोकल पुलिस जब आएगी तो रेंजर वापस जाएगी। अगर लोकल पुलिस एम्पावर होगी। सन्नाटा, I don't know। सन्नाटा, इस पे तो साइलेंस बनता है सर, जो बात आपने कर दी ना। नहीं, मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। जब आप लोकल पुलिस को एम्पावर्ड लोकल पुलिस करेगी तो फिर आपकी रेंजर वापस जाएगी। एक मिनट, अब आप मुझसे ही सवाल सुन लेना, फिर खत्म हो रहा है। मुझे बताइए इसको वापस विड्रॉल करने का इख्तियार किसके पास है? मुझे वापस पूरी बात तो कंप्लीट कर दो। मैं इसके खिलाफ बात करने जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब लोकल पुलिस या पुलिस लोकल नहीं, जब एम्पावर्ड होगी और ट्रेंड होगी तो रेंजर वापस जाएगी। एम आई राइट? नहीं होगा ना रेंजर के पास। ये मुतालबा कभी अल्ताफ भाई ने किया, आफाक भाई ने किया? यस, किया। आफाक भाई ने किया, मुझे बता दें। कई दफा किया। मुझे ये दिखा दे, ऑन रिकॉर्ड है वो, मुझे ये दिखा दे कागज कि सर मैं ये कह रहा हूँ कि लोकल पुलिस को एम्पावर करें, ये डेट लगाएं। लिसानियत का इल्जाम किस लिए है? लिसानियत को छोड़ दो, लिसानियत की बात ही नहीं कर रहा। लेकिन पुलिस को एम्पावर अगर कर दिया जाए तो हालात बेहतर हो जाएंगे। हालात बेहतर हो जाएंगे। दुनिया में सीधी दुनिया में लॉ ऑर्डर कौन मैनेज करता है? पुलिस ही करती है ना। सर कितने साल से आपके पास रेंजर्स है, मुझे ये बताएं। मैं वही तो कह रही हूं, 20 साल से है। मैं वही 20 साल से आपके शहर को खींच के रखा हुआ, वरना यहाँ पे गली गली में कश्तो खून होता है। एक दूसरे के सर पे गोलियां मार रहे होते हैं। शहर में नहीं देखा सर, ये हुआ है ना, आप लोग नहीं माना। नहीं, मैंने मान लिया ना, हमेशा के लिए कर दो है ना। आप लोग नहीं सुधर रहे भाई। आप आज फसादात करने खड़े हो जाते हैं, टैंकर जलाने खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे से लड़ने शुरू हो जाते हैं। ये ना हो तो आपका शहर में रहना मुहाल हो जाए। भाई एलिगेशन में सवाल में फर्क है। आप इल्जाम लगा रहे हैं। मैं एलिगेशन नहीं लगा रही हूं, जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी ऑफ द सिटी। अच्छा, दिस इज द रियलिटी ऑफ सिटी। जिसके घर में सना, जिसके घर में बच्चा शहीद हो जाएगा वो आखिर क्या करेगा? वो फूलों का गुलदस्ता लेके पहुंचे आपके पास। मुझे रेंजर से कोई खिलाफ नहीं है, मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूं कि आप मुझे ये कह रही हो कि कराची शहर में हमेशा रेंजर रहेगी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कभी भी बेहतर करने की कोशिश नहीं की। मैं यही करूँ। आपने कहा कि नहीं होगा कभी ना सर। नहीं, मैंने आपकी बात मान ली ना, मैंने आपकी बात मान ली कि अब ये तो आप चिकन एंड एग वाली करोगे ना, अच्छा होगा ना वापस। मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूँ कि चले जी हम आज शुरू करते हैं। हम ये कहते हैं कि यार 3 थाने जो है हम सही करते हैं, ठीक हो गया, 2 थाने सही करते हैं। कभी हमने कोई कोशिश की? मेरा भी यही सवाल है। नहीं तो ये तो सोचना भी नहीं है ना। फिर आपने लॉ आप नहीं, हु आर यू टू डिसाइड कि हु इज गोइंग टू इंप्लीमेंट द लॉ? हु आर यू? लॉ हाथ में नहीं लिया आपने बीबी, आप फिर मेरा आपका काम हो गया मेरा ख्याल आज। मेरा काम वाकई हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया रफीउद्दीन फैसल, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ लेकर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना तज्जिया तबसरा पेश किया। शहर का ये नोहा हम पढ़ते रहेंगे, हालात हमारे सामने हैं, कुछ भी किसी के इख्तियार में नहीं है, लेकिन जिनके इख्तियार में है उनको यकीनी तौर पर कोशिश करनी होगी और अभी ही करनी होगी, क्योंकि अगर अब ये वक्त आगे बढ़ता गया तो फिर शायद हालात किसी के काबू में नहीं आएंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।